जो है वो डिफेंड करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान ने 6 रन से ये मैच जीता और सीरीज में 3-2 की बर्तरी हासिल कर ली है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर ऑन इंग्लैंड, अब उनको ये सीरीज जीतने के लिए बाकी दोनों मैचेस जीतने होंगे। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस मैच को देख के हमने डिस्कस करने हैं हमारे सेगमेंट्स में, और उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जो आज मौजूद हैं, स्टार्टिंग विद टू माई राइट पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरे बाएं तरफ बैठे हुए हैं वहाब रियाज, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, जिन्होंने आज बहुत सारी बातें करनी है पाकिस्तान की बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग जो है वो पिछले 2 मैचेस से काफी जोर लगा रही है। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक स्पेशल गेस्ट, सरप्राइज गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे लिए भी सरप्राइज था, एंड विद अ बिग वार्म वेलकम मोहम्मद वसीम, चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वेलकम टू द शो। थैंक यू सिकंदर। आपके लिए प्लेटफॉर्म तो वैसे नया नहीं है, आप यहाँ आया करते थे पहले। तो आज बहुत सारी बातें करेंगे। आप, मुझे लग रहा है आप होस्ट करना चाह रहे हैं। आज स्टार्ट उधर से करें, ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं सर। पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस इस सीरीज में हमने देखी, एक्सपेरिमेंटेशन करनी थी, रोटेशन करनी थी पाकिस्तान की टीम ने, जिस तरह इंग्लैंड भी कर रहा है, टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द वर्ल्ड कप, एंड ऑफ कोर्स द प्रेशर ऑफ विनिंग द सीरीज एट द सेम टाइम। तो अभी तक ओवरऑल जो आपने देखा 4 मैचेस कराची में और अब यहाँ पर, सेटिस्फाइड हैं विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस? पाकिस्तान के 3-2 लीड तो कर रहा है पाकिस्तान, सर्टेन एरियाज होंगे जो आपने देखे होंगे कि कैन बी फाइन ट्यून्ड और बेटर। देखिए, एज यू सेड बिफोर एनी मेगा इवेंट, कोई भी सीरीज आपकी होती है, कोई भी प्रिपरेशन के मैचेस होते हैं, ठीक है, उसमें एक्सपेरिमेंटल आप उस पर जाते हैं चीजें करने के लिए, बट एट द सेम टाइम विनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने कही दैट मोमेंटम। सो जो बात रिजल्ट की है, सोफा सेटिस्फाइंग के, जिस तरीके से हमारी टीम खेल रही है, बाकी जैसे आपने बोला कि काफी चीजें ट्राई आउट हो रही हैं, चाहे बैटिंग ऑर्डर आप देख रहे हैं, टीम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, हर मैच में ऑलमोस्ट टीम आपको चेंज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात फिर वही है कि पॉइंट्स ऑफ कंसर्न डेफिनेटली कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहां पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, एंड दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर, कि अभी भी हमारे काफी मैचेस मौजूद हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो उसके अंदर जो और चीजें जो थोड़ी सी जहां पे कमी नजर आ रही है, कि हम उनको भी थोड़ा जो फाइन ट्यूनिंग है उसके अंदर, जो फाइनल आपका एक कॉम्बिनेशन है, लेट्स से कि पहले 11-12 प्लेयर्स हैं, तो बिफोर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड कप जो हमारे वार्म अप मैचेस हैं, होपफुली वो सॉर्ट आउट हमारे हो जाएंगे। ऐसा कहीं होता है आपको फील कि पाकिस्तान ऑफ कोर्स होम सीरीज खेल रहा है, होम कंडीशंस हैं, एक तो हमें बताया गया था मुल्तान, पिंडी, कराची और लाहौर में पिचेस को पूरी तरह रीले नहीं, लेकिन सर्टन काम किया गया उन पे, कि पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन में आउट ऑफ ट्रबल निकल के मैचेस जीत रहा है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है उनको। तो क्या ये रीजन है कि न्यूली लेड पिचेस आर ऑल्सो अ टेस्ट फॉर पाकिस्तान? देखिए, अभी जैसे मुल्तान के अगर आपने डोमेस्टिक T20 देखा हो, वहां पे तो काफी आपको लाइवली पिचेस भी नजर आई है, वहां पे जो रिले हुई है सर्विस वहां पे, तो उसके बाद से वहां पे बाउंस काफी बेहतर हुआ है, और ओवरऑल देखते हैं जहां जहां पे भी सर्विस दोबारा रिले की गई है, तो ऑब्वियसली अभी जब शुरू के मैचेस होते हैं तो थोड़ा सा आप श्योर नहीं होते कि इस पिच ने अभी मतलब कैसे आपने उसने बिहेव करना है। तो जिसमें मतलब कराची की पिचेस थी, वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी बिट मोर टर्न ऑन दैट, लेकिन उतना टर्न उसमें नहीं मौजूद था, अच्छी बैटिंग पिचेस थी। आज का पिच भी आई एम श्योर के सारे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हाई स्कोरिंग एक मैच होगा, लेकिन वी एंडिंग अप हैविंग अ गुड मैच, लो स्कोरिंग मैच। लेकिन ओवरऑल देखने प्रिपरेशन के लिए फिर मैं कहूंगा कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है जी, कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है टीम का, और जो लड़के हमारी बेंच पे बैठे हुए हैं उनको भी मौके मिले, ठीक है। तो बॉलिंग में तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और वी आर होपिंग कि बैटिंग में भी आगे चल की चीजें आपको बेहतरी नजर आएगी इसमें। चलिए फोकस करते हैं आज के मैच को, मैच समरी देखते हैं। और आज हुआ क्या, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और उनको बैटिंग दी गई इनफैक्ट, और पाकिस्तान ने आज 145 बनाया ऑल आउट। 19 ओवर खेल सका पाकिस्तान, जिसमें 7 बैट्समैन सिंगल फिगर्स में रहे। रिजवान एक बार फिर हाईएस्ट स्कोरर रहे, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे, 63 और 46 हार्ड फॉट 63 रन थे उनके। और फिर बाकी जो है बिट्स एंड पीसेज में जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस आती गई, 16, 10, और पाकिस्तान 145 बना पाया। कुछ रन आउट्स थे जिसमें नवाज बगैर कोई रन बनाए चले गए और शादाब की विकेट भी चली गई। इंग्लैंड के लिए भी काफी हार्ड था इसको चेज करना, और इनफैक्ट नहीं कर पाए, 6 रन से शॉर्ट हो गए। उनका जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, कि वो आते हैं ऑल एंड आउट, ऑल अटैकिंग आते हैं, वो कितना कारआमद साबित हो रहा है उनके लिए, वो उनका थिंक टैंक और कैंप जानता है, दैट्स देयर स्टाइल ऑफ प्लेइंग। बट इस पर मैं डिस्कस करूंगा, आपसे स्टार्ट करता हूँ। तो रिजवान पे शुरू कर रहा हूँ, सवाल रहने दो। रिजवान से शुरू करें, बताइए। देखिए, रिजवान का हमेशा अभी रिसेंटली एशिया कप से अब तक स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की गई, लेकिन अभी 2 मैच ऐसे हुए हैं
جس میں اسٹرائک ریٹ بہت ہائی نہیں لیکن پاکستان جیتی, تو یہ امپیکٹفل پلیئر ہو گئے. انہوں نے کیے آج 63, سیکنڈ ہائی اسکور 15 رہا, تو کتنا ہیوج ڈفرنس ہے. اس سے پہلے والے میچ میں 88 کیے اور سیکنڈ ہائی اسکور 36. تو اس کبھی کبھار آپ دیکھتے کہ پلیئر جو جب کھیل رہا ہے کیسی پچ ہے, بالنگ کیسی ہے, آپ کے ساتھ کتنے پلیئرز آؤٹ ہو گئے. تو اس میں 2 میچز میں سرٹن مطلب نظر آ رہا ہے کہ رضوان جس طرح سے کھیل رہے ہیں, میں بھی چھکے چوکے نہیں لگاتے, لیکن کیا ہے کہ گیم کو لے کے چل رہے تھے, پارٹنرشپ بلڈ کرنے کی کوشش کی. یہ 5واں میچ ہو گیا. پھر میں بول رہا ہوں کوئی اور یہ 50 رن کرتا تو بڑی شور مچ جاتا کہ آج انہوں نے 50 کر دیے. لیکن ان کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان ٹیم کے لیے اس سیریز کے اندر وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور بہت بھرپور پرفارمنس پاکستان کی رہی ایک دفعہ پھر. اور آخر میں لو اسکورنگ میچ کو جیتنا اتنا آسان نہیں ہوتا. عامر جمال کو کھلایا اور لاسٹ 2 اوورس ان کو دیے, یہ ایک گڈ سائن بھی ہے کہ ایک نیا بالر آتا ہے وہ آ کے لاسٹ کے 2 اوورس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال سے آگے گڈ لک ان کے لیے اور فیوچر کے لیے. اور نواز نے شروع میں دائرے میں 2 اوورس کیے, وہ بھی بڑے اچھے رہے, 9 رن دیے. اگر دیکھیں تو سارے بالرز نے بہت اچھی بالنگ کی, کنٹین کیا. اگر دیکھتے افتخار نے, اس نے بھی اپنا کنٹریبیوشن دیا. تو یہ لو اسکورنگ میچ جیتنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور بیک ٹو بیک پاکستان 2 میچز جیتا ہے. باقی ایک وسیم سے سوال کر لوں پھر میری چھٹی. چلیے. دیوار کے اس طرف سے حیدر علی اور شان مسعود جب سلیکشن نہیں ہوئی تھی ورلڈ کپ کی نا, اس میں پھر آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا, اور یہ سی بات ہے کہ وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہے. اب دیوار کے ساتھ ہو گئے, آپ کے ساتھ آ گئے, دونوں اس ٹیم کے اندر موجود ہیں. اب کیسا لگ رہا ہے؟ کوشش کر رہے ہیں دونوں لیکن پرفارم نہیں ہو رہا. ابھی آپ ڈیفینڈ کر پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں حیدر تو اوورز پارٹ آف دا ٹیم رہا ہے, اگر آپ پچھلی سیریز بھی دیکھتے ہیں وہ ٹیم کا حصہ وہ رہے ہیں. ایک انڈکشن جو نیا ہوا ہے وہ شان مسعود کا تھا, اور وچ از ٹو ارلی ٹو جج اینی ون. مطلب آپ 2-3 اننگز کے اوپر اس میں کسی نے اننگز بھی کھیلی ہوئی ہے. تو آئی تھنک کہ جتنے بھی لڑکے سلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں, چاہے وہ بیٹسمین ہے چاہے بولر ہے, ان پہ کانفیڈنس تھا, کانفیڈنس ہے, اور اسی طرح ان پہ فیتھ ہے کہ آگے چل کے پرفارم کریں گے. لیکن اتنی جلدی سے ان کے اوپر وہ کر دینا جی کہ یہ چلیں گے نہیں چلیں گے, کیونکہ ہمارا تھوڑا سا پرابلم یہی ہے کہ ہم تھوڑا جلدی ایک اپنی ججمنٹ پاس کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو آگے چل کے ڈیفینیٹلی اس میں آپ کو چیزوں کی بہتری نظر آئے گی. اسی پرفارم کرتے ہوئے یہ لڑکے آ رہے ہیں, اور انہوں نے پرفارم کیا ہوا ہے اس سے پہلے بھی, چاہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے چاہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے, تو ان کی فارم بھی اچھی لگی ہوئی تھی. لیکن جہاں پہ تھوڑا سا پھر وہی بات ہے کہ جس طرح کی بھی کرکٹ چل رہی ہے وہاں پہ اٹس ناٹ ایزی فار دا بیٹسمین. جس طرح آج کا میچ ہوا تھا اوبیسلی لو اسکورنگ میچ ہوا ہے, تو آپ اگر ایکسپیکٹ کریں گے کہ سارے بیٹسمینوں نے یہاں پہ رنز کرنے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا ایک ہی کر رہا ہے نا, اس لیے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں پوائنٹ آف کنسرن تو وہ ہے کہ اس میں کہ دیکھیں باقی بیٹسمینوں کا, لیکن اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ان کی بیٹنگ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر آپ ان کے مڈل آرڈر کی تعریف کرتے ہیں, ان کی جو اوپنر کی آپ تعریف کرتے ہیں, ان کے میتھڈ کی آپ تعریف کرتے ہیں, تو اینڈ میں تو 145 رنز بنا سکے نا, ہم سے کم ہی رنز بنا سکے وہ بھی. تو ہمارا جو وننگ فارمولا چلتا آ رہا ہے, آئی تھنک اسی میں ہمیں سکسیس مل رہی ہے نا. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم 80% آئی تھنک جیسے بھی زیادہ میچز ہم پچھلے 15 میچز کے اندر جیتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری ٹیمیں جس طریقے سے کھیل رہی ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں, لیکن آن دا سیم ٹائم اگر ایک فارمولا آپ کا چل رہا ہے اس میں آپ کو سکسیس مل رہی ہے, تو آئی تھنک اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہے آپ کی صحیح ہے, لیکن فرق کیا ہے کہ وہ اوے کھیل رہے ہیں, ہم ہوم کھیل رہے ہیں, یہ ڈفرنس ہے بہت بڑا. دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اب پچز کی بھی جیسے بات آئی ایم شیور کہ آپ بھی بات کریں گے, آسٹریلیا کے اندر بھی وہاں بھی ابھی ریسنٹلی وہاں پہ اس نے دیکھی ہوئی ہے پچز کہ اب وہ والی پچز وہاں پہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ بالکل ہی وہ ہر بال کانوں کے پاس سے جائے گا. امپورٹنٹ رول ہوگا وہاں پہ اسپنرز کا بھی, اور ہوتا ہے T20 کرکٹ جہاں پہ بھی ہو رہی ہے. آسٹریلیا میں ڈیفینیٹلی اسپنرز کا رول ہوگا وہاں پہ, اور ہمارے اسپن ڈپارٹمنٹ ہمارا اچھا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ بالنگ بھی آپ کے سامنے. فاسٹ بالنگ کی بات کی, میں بیٹنگ کارڈ دکھانا چاہوں گا, اگر ہم پاکستان کا بیٹنگ کارڈ دیکھ سکیں, اور اس میں 145 جو پاکستان نے اسکور کیا. جو میں نے بتایا تھا کہ 7 بیٹسمین ایسے ہیں جو 2 فگرز میں نہیں آ سکے. وہاں شارٹ بال کی جو پلاننگ انگلینڈ نے کی تھی وہ بڑی پریسیجن کے ساتھ کی, صرف شارٹ بال نہیں کی بلکہ ویل ڈائریکٹڈ شارٹ بالس کی. آئی تھنک وہ کام آ گیا ان کا. پاور پلے میں بھی صرف 43 بنا سکا پاکستان, 2 آؤٹ ہوئے, اور 7 سے 15 میں پاکستان نے 71 تو کیے لیکن 5 آؤٹ ہو گئے. دیکھیے پہلے بھی کہا تھا کہ 150 پلس جو بالر ہے اس کو کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور وہ دوبارہ سے آئے, انہوں نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا ہے. تھوڑا سا انہوں نے پریشان رکھا ہے. بات وہی ہے کہ ہمارا جو مڈل آرڈر ہے وہ اس طریقے سے ابھی پرفارم نہیں کر رہا جس کا ایڈوانٹیج وہ بھی لے رہے ہیں, اور اسپیشلی دے ہیو آلسو فائنڈ اے وے بابر کو شارٹ پچ بالنگ پہ جو وہ تھوڑا بہت تنگ کریں. دا اونلی پازیٹیو آئی ہیڈ ان دس اننگز پاکستان کی کہ ایک تو رضوان نے اوپر سے اسکور کیا, لیکن اگر آپ دیکھیں
تو آخری جو 3 وکٹس ہیں ہماری، جب شاداب آؤٹ ہوئے پاکستان 100 اسکور پہ تھے، تو آخری جو ہم نے 5 اوور کھیلے اس میں ہم نے مل کے 45 رنز کیے، جس کی وجہ سے جو ٹوٹل تھا وہ بڑا ایک ایسا ٹوٹل ہو گیا تھا جس کے اوپر ہم لوگ لڑ سکتے تھے، فائٹنگ ٹوٹل تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس طریقے سے بالرز نے ہمارے بالنگ کیا ان کو بالکل کریڈٹ دینا پڑے گا. بٹ آئی اسٹل بلیو کہ دیکھیں 2 چیزیں، اب وسیم بھائی بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے مڈل آرڈر میں تھرو آؤٹ جس کو بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ سکور نہیں کر پا رہا، کوئی خاص پرفارمنسز دے نہیں پا رہا، اور یہ ایشیا کپ سے چلتا آ رہا ہے. باؤنس ویسا نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو یہ شارٹ بال ہے وہ تو ہمیں یہاں پہ بھی تنگ کر رہا ہے اور وہ وہاں پہ بھی تنگ کرے گا. نہیں یہاں پہ نا، یہاں بھی آ رہے وہاں نکل جائے گی، ایسا ہوتا ہے. بٹ وہ دیکھیں ایز اے بیٹسمین آئی تھنک اگر میں اس کو ایز اے بیٹسمین اس کو میں دیکھتا ہوں نا کہ اوبیسلی آپ بھی آسٹریلیا میں گئے ہیں کہ جہاں پہ کنسسٹنٹ باؤنس ہوگا، جہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ، تو وہاں ایزیلی آپ کو مینج ہو سکتی ہیں چیزیں. چلے ایزیلی نہیں لیکن بہتر طریقے سے مینج ہو جاتی ہے وہاں پہ. ہماری پچز کے اوپر اوبیسلی یہاں پہ جو باؤنسرز وغیرہ ہیں ایون یو ای کے اندر بھی زیادہ لیتھل ثابت ہوتے ہیں کیونکہ بیٹسمین بھی انشور ہوتا ہے کہ کس پیس سے آئے گا اور کس ہائٹ پہ وہ جائے گا. تو ایٹ ٹائمز مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے بابر کی بھی بات کی ہے، دیکھیں بابر نے آسٹریلیا میں بھی رنز کیے ہوئے ہیں اور شارٹ بال کو بڑے اچھے طریقے سے اس نے وہاں پہ مینج کیا ہوا ہے. تو اگر آپ کا ایک ٹاپ بیٹر جو ہے وہ ان فارم بیٹسمین بھی میں کہوں گا، اگر وہ تھوڑا سا اس پہ اسٹرگل کر رہا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ایک تو پیس کے ساتھ ہماری پچز کے اوپر اٹ نیور بین ایزی، چاہے وہ وہاں کے پاس میں یا اور لڑکے بھی ہمارے شارٹ بالنگ کے اوپر وہ تنگ کرتے تھے. تو آئی تھنک آئی ایم ویری پازیٹیو کہ جب آپ 2 پچز کے اوپر آئیں گے جہاں پہ باؤنس ایون ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے بال نے کس ہائٹ کے اوپر آنا ہے، کس پیس سے آنا ہے، تو آئی تھنک کہ یہ بہتر آپ کو ریزلٹس نظر آئیں گے. ورلڈ کپ میں آپ کو یاد ہوگا اگینسٹ ویسٹ انڈیز اور ایشیا کپ میں اگینسٹ انڈیا یہ شارٹ بال کا ایشو آیا تھا. میں ایز اے کرکٹر آپ سے فارمر کرکٹر پوچھتا ہوں، ناٹ ایز اے چیف سلیکٹر یہ سوال. ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو، بیکاز یہ کسی اچھے بیٹسمین کے فارم میں آنے کے لیے 1 اننگز چاہیے اس کو، لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں کسی پرٹیکولر اسٹائل آف ڈیلیوری میں ایشو آنا اور 1 کا نہیں 3-4 کا آنا، ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو تھنک؟ ابھی آپ کو 2 میچ یہاں ہیں، نیوزی لینڈ کا ٹرائی سیریز ہے، ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ گروو. دیکھیں میں اس کو ایک میجر ایشو ابھی نہیں سمجھتا کہ یہ ایک پرابلم ہو چکا ہے ہمیں. میں ان پچز کے اوپر تھوڑا سا جہاں پہ باؤنس آپ کا تھوڑا سا ویری کر رہا ہے، پیس بھی تھوڑی سی ویری کر رہی ہے، تو ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کسی بھی بیٹسمین کے لیے. لیکن میں کوئی بھی ایسا ایک بیٹسمین میں پن پوائنٹ کر دوں کہ جس کو میں کہوں جس کو 100% شارٹ پچ کے اگینسٹ پرابلمز ہیں، لڑکے تقریباً سارے کھیلے ہوئے ہیں اس سے پہلے، تو ایز سچ اس طرح ایشو کسی کو ہے نہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل کسی کو ایشو ہے. تو بات پھر وہ یہ کہ جہاں پہ بے شک پیس زیادہ ہو لیکن باؤنس ایون ہوگا، ٹرو پچ ہوگی، تو یہ بہتر طریقے سے مینج کریں گے. دوسرا جو آئی ایم شیور کہ یوسف بھی ان کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے کہ اس کو کیسے نگیٹ کرنا ہے ہم نے شارٹ پچ بالنگ کو. دوسرا بھی وہاں نے بھی جو بات کی ہے مڈل آرڈر کی، وہ جو فیکٹ ہے وہ وہاں نے بھی خود ہی بتا دیا اس میں کہ ہمارے جو موسٹ نمبرز آف دا اوور سے ہمارا ٹاپ آرڈر کھیل رہا تھا، تو ہمارا مڈل آرڈر ہے ان کو اتنی زیادہ
اوورز اتنے زیادہ موقع نہیں ملے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اسٹیٹس ہے وہ نظر نہیں آئیں گے، آپ کو ایوریجز کم نظر آئیں گی. لیکن اگر آپ میچز دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں بھی آپ کو سب کی کنٹریبیوشن اس میں جب ہوتا ہے نا مڈل آرڈر کھیل رہا ہوتا ہے، بال کم ملتی ہے تو ایوریج کم ہوتے ہیں، یہ بالکل انڈرسٹوڈ کی بات ہے. لیکن اس میں اسٹرائک ریٹ ہے نا وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ آؤٹ ہو رہے ہیں، 12 کا آپ کا ایوریج ہے، لیکن آپ کا اسٹرائک ریٹ ہے وہ بہت تیز. لیکن ان کا ہم دیکھتے ہیں نا، ان کا اسٹرائک ریٹ امپریسو نہیں ہے بہت زیادہ. اس سے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. ہاں دیکھیے اس میں یہی ہے کہ وی آر لوکنگ فار دا کنٹریبیوشنس. ٹو بی آنسٹ جب آپ کے کم اوورز رہ جاتے ہیں اس کے بعد جو مڈل آرڈر ہے آپ کا، جو لوور مڈل آرڈر ہے، اس میں آپ کو کنٹریبیوشن بھی نظر آتی ہیں. جیسے ویواب نے بولا کہ یہ کروشل رن سے جو نیچے ہمارے لیٹ آرڈر بیٹسمین نے کیے ہیں، تو یہ آپ کے اسی طرح آصف کا آپ نے ذکر کیا، چاہے وہ ورلڈ کپ تھا، اس میں بھی اس نے کوئی 50 رنز نہیں کیے تھے، وہی جو آخر میں امپیکٹفل رنز تھے. دیٹس واٹ وی ایکسپیکٹ فرام اوور مڈل آرڈر، کیونکہ فارمولا تو آپ کے سامنے ہے اور اس میں سکسیز بھی مل رہی ہے کہ ہمارے اوپنر اوپر سے کھیلتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی بیٹسمین آتے ہیں کنٹریبیوٹ کریں. وہ آپ کی بات صحیح ہے اس کے اوپر کہ بہتر اسٹرائک ریٹ کے ساتھ ہونے چاہیے، اور جب بھی ہمیں سکسیس ملی آپ کو وہ اسٹرائک ریٹ بہتر نظر آیا اس کے اندر. لیکن وسیم بھائی اس میں ایک چیز ہے، سوری اس میں کہہ رہا ہوں آپ کو، بات یہ کہ ڈو یو بلیو دس کہ جس میچ میں بابر اور رضوان جلدی آؤٹ ہو جائیں گے اس میں ہمارے یہ جو پلیئرز ہیں دے ول بی ایبل ٹو، دیکھیں جتنے بھی اسکورز ہے، جتنے بھی ہم نے دیکھی پرفارمنسز ابھی ریسنٹلی پاسٹ میں بھی اپنے پلیئرز کی جن کی بھی ہم بات کریں، جن کی کنٹریبیوشن آبویسلی یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ ہر میچ میں 50 کریں یا وہ ہر میچ میں آ کے کریں، لیکن ایک ایسی اننگز جو کہ بڑی امپریسو ہوتی ہے، جس طرح ہم نے آصف کو دیکھا افغانستان کے آ کے اس نے چھکے مارے تھے، اسی طریقے سے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک میچ میں اور جو ورلڈ کپ کے جو ہمارے لاسٹ میچز ہوئے ورلڈ کپ کے، تو تھنگ ہے اس کے کوشچن یہ نہیں ہے، لوگوں کو تھوڑا سا، بیکاز ہم کرکٹ کو دیکھتے ہیں، ہم کرکٹ کو کھیلتے ہیں، تھوڑا سا لوگوں کا کچھ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. کیا یہ جو آپ نے مڈل آرڈر بیٹسمین لیے ہیں یہ کیا پاکستان میں بیسٹ اویلیبل مڈل آرڈر بیٹسمین ہے؟ ایک چیز یہ. سیکنڈلی چیز یہ ہے کہ ڈو ایز اے سلیکٹر آپ نے سلیکٹ ضرور کیا ہے یا ایز اے ٹیم مینجمنٹ ہم ان کو کھلا رہے ہیں سارا کچھ کریں، ڈو یو گائز ہیو دیٹ کانفیڈینس کہ جدھر بابر اور رضوان آؤٹ ہو جائیں گے ادھر یہ ہم لوگوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم دے دیں گے کہ جدھر ہم لوگ سوچیں گے کہ یار یہ ہم ایک اچھا ٹارگیٹ جو ہے ہم وہ اچیو کر سکتے ہیں؟ ابھی تو جتنی بھی گیم ہم دیکھ رہے ہیں یا ریسنٹلی ہم نے دیکھی ہے، ایشیا کپ میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ، بابر آؤٹ آف فارم تھے، رضوان نے وہ لے لیا، اس میں بابر آئے انہوں نے 100 کیا، کچھ اچھی اننگز کھیلی، رضوان سکور کریں. کیا یہ دونوں کے آؤٹ ہونے سے، جب بھی 10 اووروں میں ہم نے دیکھا کہ 80، 85، 89 ہوا، لیکن ہم آخری اوور میں جب یہ دونوں 15 اوور سے پہلے آؤٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا جس میں ہمیں ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہیے. وی آر سیٹ ٹو اسکور 170 پلس رنز. یہ صرف ایک کوشچن ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے. ہم سیناریو کی بات کر رہے ہیں نا، اس کا سیمپل سائز دیکھیں گے بہت چھوٹا آپ کو نظر آتا ہے کہ ریئر ایسا ہوا ہے کہ جہاں پہ بابر اور رضوان نے اس کا رنز نہیں کیے ہیں. تو بات پھر وہ ہے کتنی اپرچونیٹیز ملی ہیں ہمارے مڈل آرڈر کو اس سچویشنز کے اندر. تو جیسے آج کا میچ ہے، آئی تھنک اٹ واز این اپرچونٹی فار مڈل آرڈر کہ آج ان کے پاس زیادہ اوورز تھے، وہ یہاں پہ وہ بہتر پرفارمنس دے سکتے تھے، اور آگے آنے والے میچز میں اگر اس طرح کی سیناریو بنتی ہے تو دیٹس واٹ وی آر ہوپنگ فور کہ آگے چل کے ان کی بہتر پرفارمنسز آپ کو نظر آئیں گی. لیکن ایک چیز میں آپ کہیں نہ کہیں ایگری کریں گے، اٹس اے ڈفرنٹ سبجیکٹ آل ٹوگیدر، کہ پاکستان بیٹنگ فرسٹ سیٹنگ ٹوٹلز میں تھوڑا اسٹرگل کر رہا ہے. اگر جہاں بابر رضوان سکور بھی کر رہے ہیں 10 اوور میں 80، تو باقی لوگ جو ہیں وہ مل کر 150 ایک میچ میں ہوا، 155 دوسرے میں 166 ہوا ہے. بٹ آئی کم بیک ٹو دیٹ. ایک بار ایک نظر ڈال لیتے ہیں بالنگ پہ جو کہ انگلینڈ کی ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس گیم پلان کے ساتھ بالنگ کی تھی. مارک ووڈ آف کورس لیڈ کر رہے تھے ان کا اٹیک نئے بال کے ساتھ، اور آج ووکس بھی شامل تھے، دونوں نے شاندار بالنگ کی. اگر آپ رنز کو چھوڑ دیں، وکٹس جو ہے انہوں نے ریگولر لی ہیں اور پاکستان کو پریشر میں رکھا، جس کی وجہ سے پاور پلے ریزنیبلی برا نہیں تھا. 43 for 2 یو ول ٹیک اٹ اینی ڈے. لیکن اس کے بعد جو اگلے 7 سے 15 میں 5 وکٹ کی نے پاکستان پہ پریشر ڈالا. پاور پلے میں کس قسم کی بالنگ کی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جو ایک پلان تھا وہ کلیئرلی نظر آ رہا تھا پاکستان کے ٹاپ آرڈر کے اگینسٹ جو انگلینڈ نے کیا. ویل ہیو اے لک ایٹ دیٹ آلسو. بٹ سیٹنگ ٹوٹلز میں یہی والی بات ہے کہ آپ کو 10 وکٹس اگر آپ کے پاس ہیں 10 اوورز کے بعد، تو اس کے بعد جو آنے والے 9 بیٹسمین ہیں وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے. جو آپ نے کہا نا کہ اسمال کنٹریبیوشنز جو ہوں، اف اینی بڈی کین پٹ 15 اینڈ 20s، تو وہ آپ اوبیسلی اپنا 170 180 کا ٹارگیٹ آپ اچیو کر لیں گے. اگر ہم بالنگ دیکھ سکیں پاور پلے میں انگلینڈ کی جو انہوں نے پاکستان کے ٹاپ آرڈر کے اگینسٹ کی، تو اس میں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ شارٹ بال کا زیادہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور وہ کلیئرلی ان کا ویپن تھا فار دا ڈے. پہلے 12 اووروں میں اگر ہم دیکھیں، ایون کہ پاور پلے بھی اگر ہم دیکھیں، تو پہلے 12 اوورز میں جو انگلینڈ کی بالنگ تھی وہ 60% شارٹ پچ بالنگ تھی، اور جس میں 30% جو بالنگ تھی وہ گڈ لینتھ بالنگ تھی. آج زیادہ دیکھنے کو نہیں ملا کہ انہوں نے بال تھوڑا سا آگے کیا ہو یا ٹرائی کیا ہو. وہ بیسکلی جو
کنڈیشن ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلورٹ کر رہے ہیں. جتنی بھی آپ بالنگ دیکھیں گے, حالانکہ شان از اے گڈ ہوکر آف دا بال اینڈ پولر آف دا بال, لیکن اس نے بھی اسٹرگل کیا. ایون کہ سیم کرن کی بھی پیس پہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے, چاہے وہ کوئی بھی بیٹسمین ہے. پاور پلے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے آج ٹوٹل صرف 3 باؤنڈریز لگائی ہیں. آئی تھنک دیٹ از اے ویری سکسیزفل پاورفل ایز اے بالنگ یونٹ کہ کسی بھی ٹورنامنٹ میں یا کسی بھی T20 گیم میں پہلے 6 اووروں میں صرف 3 باؤنڈریز آپ نے دی ہیں, جس میں ایک بابر کی تھی, ایک شان کی تھی اور ایک رضوان کی تھی. سو آئی تھنک کہ وہ پاور پلے ہمارا اس طریقے سے نہیں گیا. انگلینڈ آیا, انہوں دے بولڈ اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن, دے بولڈ اکارڈنگ ٹو دا فیلڈ. رضوان کو آج انہوں نے کوئی روم نہیں دیا. 2 فیلڈر اس کے لیے پیچھے سے رکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا فیوریٹ شاٹ کھیلنا چاہتے ہیں. لینتھ بہت اچھی تھی اور اس کے بعد سرپرائزنگ رہا. اور پھر وہی بات ہوئی کہ جب بابر آؤٹ ہوا ہے اور آتے ساتھ پھر شان کو بھی تھوڑی سی پرابلم ہے. یہ تھوڑے سے ہمارے پلیئرز مجھے ایسا لگا کہ بیک فٹ پہ رہے ہیں, اور وہ جو ہے وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا کہ یار ہمیں باؤنسر آئے گا, اس کی وجہ سے ہم لوگ کہیں پہ بال پہ تھوڑا سا زیادہ چڑھ کے بھی نہیں کھیلے گے, جس میں ہم لوگ ٹوٹل تھوڑا فریکوینٹلی اسکور کر لیتے. تو یہی سوال میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ہم نے پری شو میں بھی بات کی تھی کہ جو ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے برانڈ آف کرکٹ جو انگلینڈ کھیل رہا ہے, جس کا کافی ذکر کرتے ہیں, اور پھر وہ لو ویلیو وکٹ کا جو یوز استعمال ہوتا ہے. تو پاکستان جب جلدی لوز کر رہا ہے وکٹس, تو آئی تھنک تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے, ہائی ویلیو ہو جاتی ہے وکٹ ان کی, بیکاز وہ ایک شیل میں چلے گئے. نہیں, شیل میں چلے گئے کیونکہ 2 مڈل آرڈر جو 2 نئے ہیں, دونوں, ایک شان آئے اور ایک حیدر علی آئے, اور حیدر علی انجری کے بعد ایک میچ کا گیپ کیا, پھر دوبارہ آئے. آصف علی زیادہ بال کھیل نہیں سکے, 3 بال کھیلی تھی, انہوں نے 12 رن بنائے. افتخار رن بال کھیل رہے ہیں, ایشیا کپ سے اب تک رن بال کھیل رہے ہیں. تو یہ آپ کو پرابلم پتہ ہے. انگلینڈ کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ رضوان کو جو شارٹ آف لین کی, اگر ان کو آگے آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. وہ آؤٹ نہیں کیا. انہوں نے ایک جو بات کی کہ باڈی پہ بہت گور, ایک رن لیتے رہے. ایسے پلیئر کو اگر آخر تک آپ نے ڈیپ لے گئے نا اس کو, تو وہ چھوڑ کے آ گیا وہاں پہ کہ 45 رن جو آخری اوورز میں بنے, وہ ڈینجرس ثابت ہو گئے انگلینڈ کے لیے. تو ان کو رضوان کو آگے کر کے آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی نیکسٹ میچز میں. شارٹ آف لین وہ چھوٹے پاؤں سے کھیلتے یہیں پہ رہتے ہیں, وہ بچ جاتے ہیں. موسٹلی پلیئر جو ہمارے ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ کمنٹ ہو جاتے ہیں, چاہے افتخار ہو چاہے حیدر ہو, ایون بابر ویٹ کرتا ہے. لیکن یہ کیا بال مجھے لگا کہ اتنی تیز نہیں آئی, سلو آئی, جس کی وجہ سے وہ بال کو لے گئے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں میرے خیال سے. وہ کوشش نہیں کر رہے رضوان کو ایسی جگہ بال کرنے کی کہ وہ آؤٹ ہو سکے. وہ رن تو بنا رہے ہیں, وہ جب 2 اوور ان کو چاہیے ہوتے ہیں, 10-10 12-12 کے 2 اوور لے لیے, تو لو اسکورنگ میچ میں 150-160 میں اگر جیت رہے ہیں تو یہ اچھی ٹیکٹکس ہے رضوان کے اکیلے کی. کچھ انڈیویجولس کی ڈسمسلز دکھاتے ہیں, اور وہ میں وہی بات کہوں گا, کسی انڈیویجول کو سنگل آؤٹ کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ کمپیریزنس کیا سملر وے آف ڈسمسل ہے فرام میچ ان دی پاسٹ اور ابھی. تو اگر حیدر علی کا ہم سٹارٹ کریں, حیدر علی شارٹ بال کے اگینسٹ آج کیسے آؤٹ ہوئے اور تیسرے میچ میں کیسے ہوئے تھے, یہ آج کا ہے. مارک ووڈ ہی بالر تھے دونوں طرف, انہوں نے کاٹن بولڈ کیا تھا, اور جو 3rd میچ تھا غالباً اس میں بھی شارٹ بال تھی. اس میں آپ بتا سکتے ہیں آف کورس ایز این ایکسپرٹ کہ ان کے جب یا تو بال سلو آ رہی ہے یا یہ لیٹ ہو رہے ہیں, دونوں میں سے یہ 3rd میچ تھا. فرنٹ فٹ دیکھیں تیز میں نہیں پتا چلے گا ان کی ٹیکنیک. یہاں سے دیکھیں گے ان کا فرنٹ فٹ دیکھیے گا, کیونکہ فرنٹ فٹ آگے کی طرف تھا, کمٹ ہو چکے تھے. جو پلیئر کمٹ ہو جائے تو اس کے لیے شارٹ کھیلنا تھوڑا سا, یا تو وہ نیچرل ہو انضمام کی طرح, اور نیچرل سعید انور کی طرح کہ وہ لے جائے بال کو. لیکن جو گیپ کے بعد آ رہا ہو, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ میں آگے کھیلوں گا یا پیچھے کھیلوں گا, تو اس میں پرابلم ہو جاتی ہیں. اور کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جن پہ بہت زیادہ کوچنگ کی جاتی ہے کہ یہ بال تمہیں ایسے کھیلنا ہے, ایسے کھیلنا ہے, ایسے کھیلنا ہے. میں ناصر جمشید کی مثال دیتا ہوں. وہ جب آیا تھا اس نے لگاتار سینچریز کی تھی, ان کے ساتھ ہی کھیلا وہ. اس کے بعد ایک دفعہ وہ آؤٹ ہوئے, اوپر گئی تو ان کے پاس بات کی گئی, پھر وہ باؤنڈری پہ آؤٹ ہونا شروع ہوئے. آخر میں جب وہ باہر ہوئے تو وہ ماتھے سے کھڑی ہو جاتی تھی. اتنا بریف کر دیتے ہیں ہماری کوچنگ سیٹ اپ میں. آپ پلیئر کو کھیلنے دو, اس کی مرضی سے کھیلنے دو. تو اس میں جو لگ رہا ہے, یہ نہیں بول رہا کہ ہمارے کوچز دماغ میں ڈال رہے ہیں, لیکن کیا پلیئر کو T20 گیم میں کھیلنے دو. ہاں ٹیسٹ میچز میں جب پرابلم ہوتی ہیں اس میں پھر آپ پراپر کوچنگ کرتے ہیں کہ ڈیفینس کیسا ہے, بال کو کیسے چھوڑنی ہے, کتنی پریکٹس کرنی ہے. یہ جو کرکٹ ہے میرے خیال سے اس کو جو میتھڈ بنایا ہوا ہے وہی کھیلیں. جو 2 پلیئر کھیل رہے ہیں نا, وہ ڈسکس کریں ان پلیئر سے, مڈل آرڈر سے, یا کیسے